वक्त आपने एयर कराची जो लॉन्च की और उसके आप चेयरमैन हैं, वो जर्नी उस तरफ किस तरफ सोचा आप? मैंने सोचा कि मैं कराची के लिए क्या करूं। कि 2009 में मैंने एयर 7 के नाम से एक रजिस्ट्रेशन कंपनी कराई थी कि मैंने एयर कराची के नाम से कम कराची के नाम को मैं जमीन से उठा के आसमान तक ले जाऊं। क्या एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है? फील्ड में उतर के काम करना, लोगों के साथ कनेक्ट रहना, अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज ना करना, तब आप लीडर बन सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप किसी मुकाम पे आ जाएं, दुनियावी मुकाम पे आ जाएं, तो फिर बहुत से लोग जो हैं वो माजी अगर उनका कुछ निस्बतन तो वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जिंदगी का स्टार्ट उस ओल्ड सिटी एरिया से हुआ। ओल्ड सिटी एरिया से ही बचपन में काम करना शुरू किया। कारोबार करने में कोई शर्म नहीं है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं अखबार में ऐड पढ़कर और मैंने अप्लाई किया और मैं 21 साल की उम्र में मैं सऊदी अरब चला गया नौकरी करने के। मैं उन साहब के पास गया जिनको मैंने 80,000 रुपए दिए थे, तो उसने कहा यार मैं तो चीटर आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। जब आपने गौहर ग्रुप को एक्सपेंड करना शुरू किया, आप डाइवर्सिफाई बिजनेसेस के अंदर माशाल्लाह आप हैं इस वक्त, जी, क्या रुकावट आई उस वक्त? मुश्किल बिजनेस तो मैं समझता हूँ कोई भी दुनिया का नहीं है। अपना मनी एक्सचेंज का काम शुरू कर दिया। पहले नाम था बूस्ट इंटरनेशनल, फिर उसके बाद जब इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर गौहर एक्सचेंज कंपनी हमारा हो गया। काफी लोगों के पास पैसे करोड़ों में फंस गए। मैं खुश होता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू विद ARK में खुशामदीद। आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं, उन्होंने मुख्तलिफ बिजनेसेस को इस धरती पे एस्टेब्लिश किया और उसके बाद इस जमीन से अपने बिजनेस को आसमान तक ले गए। मैं बात कर रहा हूँ गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और एयर कराची के चेयरमैन जनाब हनीफ गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हनीफ साहब, एक अरसे से हम आपको देख रहे हैं। 1999 में आपने इस गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज की बुनियाद रखी, रफ्ता रफ्ता आगे बढ़े। हम और उससे भी पीछे जाते हैं, कहाँ की पैदाइश है, कहाँ का ब्रॉटअप है? बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपकी मेरी माजी की जिंदगी को खंगालने का। जी, हालांकि मैं ये काफी दफा मीडिया पे बता चुका हूँ। जी, CNBC का प्रोग्राम को 15 साल पहले हुआ था इसी ऑफिस के अंदर, उसके अंदर भी मैं तकरीबन ये अपना डिस्कशन कर चुका हूँ। लेकिन चलें, आज आपने दोबारा पूछा है तो मैं आपके नाजरीन के लिए एक दफा फिर बताता हूँ जी कि मेरी पैदाइश जो है कराची के ओल्ड सिटी एरिया, जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल कराची है, नाना क्वाड़ा कहलाता है वो इलाका, और वहां पर पुलिस के क्वार्टर्स हैं, रिसाला पुलिस स्टेशन। क्योंकि मेरे वालिद साहब पुलिस ऑफिसर थे, तो हम सब वहां पैदा हुए उस सरकारी क्वार्टर्स के अंदर। और इनिशियल जो एजुकेशन थी हमारी वो भी उन्हीं स्कूलिंग के अंदर, सरकारी स्कूलिंग की थी। और सिटी कोर्ट के सामने अगर आपने देखा हो तो तैयब अली स्कूल था जी, तो वहां से मिडिल तक तालीम थी। और फिर हम वहां से डॉ मेडिकल कॉलेज के सामने एक सरकारी स्कूल है कोतवाल बिल्डिंग, तो कोतवाल बिल्डिंग में फिर हम छठी में आ गए थे और हमारा मैट्रिक वहां से हुआ। और वहीं से होने के बाद फिर उर्दू कॉलेज है चांद बीबी रोड पर ही, तो फिर उर्दू कॉलेज आ गए, वहां से जाकर हमारे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से जिंदगी का स्टार्ट उस ओल्ड सिटी एरिया से हुआ और उसी ओल्ड सिटी एरिया से ही बचपन में काम करना शुरू किया। अच्छा, इस तरह से काम करना शुरू किया कि शुरू में जाकर कुछ भी छोटी चीज लेकर उसको सेल करने के लिए निकल जाना और अपना जेब खर्च बनाना। खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं था कि कोई पैसों के लाले थे या कि खुदा ना खास्ता गरीब वाली बात थी, ऐसा हरगिज नहीं था। क्योंकि मैंने आपके सामने जी पहले मैंने आपको बताया कि मैं एक पुलिस अफसर का बेटा था जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये आदात जो शुरू से पड़ी, जिसका फल आज मैं खा रहा हूँ इस एज में पहुंचकर, कि मुझे कोई काम करते हुए शर्म महसूस नहीं होती थी और मैं हर किस्म का काम किया करता था। अच्छा, हत्ता कि उन दिनों में मैं जोड़िया बाजार से फ्रॉकें लाके बच्चों की जोड़िया बाजार के फुटपाथ पर अपने हाथों में बेचा करता था। सही। इसी तरह से जो भी कुछ चीज होती थी, चाहे वो खवातीन की सैंडल्स हों, वो मैं स्टॉल लगाकर बेचा करता था। तो वहां से मुझ में कॉन्फिडेंस आया सही कि कारोबार करने में कोई शर्म नहीं है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो हमेशा पहले छोटा होता है और ग्रेजुअली वो बड़ा होता है। और मैं समझता हूं कि उसी का मजा आता है जब आप किसी छोटे से स्टार्ट लें जी और एक मकाम आप हासिल करें ग्रेजुअली बढ़ बढ़ के, तो उस काम का मजा आता है, उस नाम का मजा आता है और उस कारोबार का मजा आता है। बड़े लोगों की पहचान यही है हनीफ भाई कि वो अपने माजी को नहीं भूलते, अपने माजी को याद रखते हैं। और ये बड़ा मुश्किल होता है
کہ جب آپ کسی مقام پہ آ جائیں, دنیاوی مقام پہ آ جائیں, تو پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ماضی اگر ان کا کچھ نسبتاً ظاہر ہے ویسا نہیں ہوگا جیسا آج ہے, تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ نے ریئل اسٹیٹ بزنس کی بنیاد رکھی, اگین بہت سی دفعہ آپ سے یہ سوال ہوگا, لیکن جو آپ نے ابتدائی آیام بتائے کہ آپ جو ہے وہ بیسکلی سیلز کے اندر چھوٹے پیمانے پہ سیلز کر رہے تھے, پھر اس طرف کس طرح سے آئے, کیا انسپریشن بنی؟ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پہلے وہ سٹارٹ لیا, وہ میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے سٹارٹ لیا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار کہ میں اب زیادہ انٹرنیشنل پیسے لوگ کماتے ہیں باہر, وہ کیسے کماتے ہیں. صحیح. تو میں اخبار میں ایڈ پڑھ کر اور میں نے اپلائی کیا, اور میں 21 سال کی عمر میں سعودی عرب چلا گیا نوکری کرنے کے لیے. اچھا. وہاں میں نے سوچا کہ جناب کہ شاید درختوں پہ ریال لگے ہوئے ہوں گے بس یہ, کیونکہ ہم تو لوگوں کو دیکھتے تھے رنگ برنگی رسیاں بندی بھی آتی تھی اندر سے, ان کے سوٹ کیسز سے پرفیومیں نکلتی تھی, باہر کی چیزیں نکلتی تھی. تو ان دنوں میں جو ہے 80s کے اندر جو ہے یہ بڑی مشکل باتیں ہوتی تھی کہ لوگوں تک یہ ساری چیزوں کی رسائی. تو میں اس طرح سے اپنی قسمت آزمانے ایک مرتبہ پھر سعودی عرب گیا, اور وہاں پر میں نے کوئی 2 سال ملازمت کی. اور 2 سال میں نے یہ دیکھا کہ 1 سال کے بعد جب میں پاکستان ویکیشنز پر آیا, تو یہاں پر ان دنوں میں باہر کا سامان جیسے آج آپ کو گل پلازا میں مختلف جگہوں میں ملتا ہے, تو 80s کے اندر جو ہے تو یہ سامان نہیں ملا کرتا تھا. صحیح. اور وہاں پہ جو لوگ پیسنجر آیا کرتے تھے وہ ڈیوٹی فری شاپ سے یہ تمام چیزیں لیا کرتے تھے, اور ان کو ایک الاؤنس ملتا تھا اے فارم کے اوپر. اور جب دوسرے سال وہ چھوڑ کر آتے تھے تو باقی میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے پھر سعودی عرب گیا. اور وہاں جب 1 سال کے بعد میں ویکیشن پر آیا تو وہاں مجھے بھی اے فارم ملا, اور میں وہ اے فارم لے کر اس ڈیوٹی فری شاپ کے پاس آیا, اور اے فارم میں نے وہاں سیل کیا. تو مجھے پتا لگا کہ ڈیوٹی فری شاپ کیا ہوتی ہے, اس سے سامان کیسے نکالا جاتا ہے. صحیح. پھر میں چلا گیا سعودی عرب چھوڑ کر. دوسرے سال جب میں چھوڑ کر آیا تو میں ریزائن کر آیا تھا. مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں پر بھی صرف جاب میں کبھی بھی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. تو میں وہ چھوڑ کر ریزائن کر آیا. ریزائن کر آیا تو یہاں مجھے دوبارہ اے فارم کے بجائے اب ٹرانسفر آف ریزیڈنس. اچھا. 2 سال بعد جب آپ آتے ہیں تو ٹی آر فارم کہتے ہیں, ٹرانسفر آف ریزیڈنس. اس فارم کے اوپر آپ کے لیے گاڑی بھی باہر سے آتی ہے, اور آپ کا باقی سامان بھی آپ لے سکتے ہیں. تو ان دنوں میں مجھے یہاں پر کوئی صاحب ملے, اور دونوں نے یہ کہا کہ آپ کیا کریں گے. تو میں نے کہا کہ میں شادی کروں گا یقیناً. تو انہوں نے کہا شادی آپ کی کب ہے؟ تو میں نے کہا 6 ماہ بعد ہے. تو انہوں نے کہا پیسے کتنے بچا کے لائے ہو؟ میں نے کہا جی 80,000 روپے بچا کے لائے. ان دنوں میں 80,000 روپے بچے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ کام کر لیں, ہم یہ الیکٹرانکس کا کام بھی کرتے ہیں اور یہ کرنسی کا ڈالرز کا بھی کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں کچھ تو کرنا ہی ہے. تو میں نے اس طرح سے مجھے یہ نئی فیلڈ ملی, اور میں نے ڈیوٹی فری شاپ میں الیکٹرانکس اور کرنسی کا کام شروع کیا. اب میں شام کو جایا کرتا تھا روز الیکٹرانکس مارکیٹ. تو اس طرح سے مجھے بزنس کی لائن ملی کہ یہاں پر کیا کام ہوتا ہے. پھر میں الیکٹرانکس کا کام کر کے, اور ہم ریکوری کرتے تھے, اور پھر ہمیں یہ پتا لگا کہ آپ نے مزید گین کرنا ہے. تو صبح پیسنجرز کی فلائٹ آتی تھی سعودی عرب سے 4 بجے, تو میں صبح 4 بجے اٹھ کے جایا کرتا تھا. اچھا. ان پیسنجرز سے اے فارم لینے اور ٹی آر فارم لینے, کیونکہ میں وہی سب کچھ پہلے میرے ساتھ ہوا تھا. تو اب میں نے اس کو اپنا بزنس بنا لیا. جب میں نے بزنس بنایا تو پھر میں انہیں لے کر, اور 9 بجے تک کا ہم انتظار کرتے تھے کہ ڈیوٹی فری شاپ کھلے. تو یہ پیسنجرز ہم لے کر آئے تو ان سے ہم سامان لے کر وقت کے جو میرے ساتھ ہوا تھا میں ان کے ساتھ ہم کرتے تھے. اس طرح سے میں نے وہ کام سیکھا, انوالو ہوا, کیا. اور جب 6 ماہ میں میرے والد صاحب نے کہا کہ چلو بیٹا اب آپ کی بارات کا ٹائم آ گیا ہے, آپ جائیں, آپ ریل گاڑی کا ڈبہ بک کرائیں اور یہ سامان ہے گھر کا لے کر آئیں. تو میں ان صاحب کے پاس گیا جن کو میں نے 80,000 روپے دیے تھے. میں نے کہا وہ پیسے لوٹا دیں تاکہ میں اپنی شادی کروں گا. اور اس کے بعد تو اس نے کہا یار میں تو چیٹر آدمی ہوں, میرے پاس پیسے کہاں ہیں, میں تو آپ کے پیسے لے کے اپنے گھر کے قرضے میں نے ختم کیے. تو ایک مرتبہ پھر میں زیرو ہوا. میں یہ سوال کرنے ہی والا تھا کہ وہ پیسے ملے, آپ نے خود ہی بتا دیا. نہیں وہ پیسے نہیں ملے ان سے, بس وہ پھر کبھی کسی دکان سے میرے کو فریج اٹھا کے دیتے تھے, کبھی 2,000 3,000 دیتے تھے. تو ایسے میں نے وہ اپنی لائف میں نے ایک دفعہ پھر کرائسس دیکھا. تو میں زندگی میں کافی دفعہ اوپر نیچے کرائسس دیکھ چکا ہوں. خیر اس سے مجھے یہ لائن ملی, اور پھر میں کنٹینیو اپنے طور پہ کام کرتا رہا, اور 3-4 سال میں نے اسی طرح سے کام کیا.
92 کے اندر ہمیں منی ایکسچینج کے لائسنس آفر ہوئے, 92 کی گورنمنٹ نے کیے, اور منی ایکسچینج کے لائسنس ہوئے, اور پھر اس وقت تک ہم 2.5 لاکھ روپے اکٹھے کر چکے تھے 3-4 سال میں. جی. تو ہم 4 لوگوں نے 2.5 لاکھ روپے ڈال کے, یہ اپنے پاکستان کرنسی کے جو اونر ہے ملک بوستان صاحب, یہ اور میں پارٹنر تھے, اسلم اور امجد, 2-4 لڑکے تھے ہم لوگ. تو ہم نے یہ مل کے بوستان منی چینجر کھولا 92 میں, پھر منی ایکسچینج کا کام شروع کیا, جو لیڈنگ ایجنسی بنی. بالکل. تو وہاں سے پھر ہم کرتے کرتے پھر ہم کچھ عرصے کے بعد ہمیں پھر اپنا کام کرنا پڑا, کیونکہ جگہ موو کرنی پڑی, اور وہاں پہ پھر اپنا منی ایکسچینج کا کام شروع کر دیا. پہلے نام تھا بوسٹ انٹرنیشنل, پھر اس کے بعد جب انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو پھر گوہر ایکسچینج کمپنی ہمارا ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ گوہر ایکسچینج کمپنی چلائی, ایک ٹائم تک چلایا. اس کے اندر پھر کرائسس دیکھا, کافی لوگوں کے پاس پیسے کروڑوں میں پھنس گئے. پھر وہ کروڑوں میں جب پیسے پھنسے تو اس کی ریکوری کے اندر جو ہے وہ بلڈر کو پیسے دیے. تو میں نے دونوں کاروبار میں نے حادثاتی طور پر میں نے کیے اور سیکھے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے والد صاحب تو پولیس افسر تھے. یہاں پر تو آپ کے علم کے اندر ہے کہ جو پولیس والے کا بیٹا ہوتا ہے نارملی پولیس میں جاتا ہے, فوجی کا بیٹا فوج میں جاتا ہے. تو نارملی اس طریقے سے ایک پریکٹس رہی ہے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کام کروانا تھا تو میں نے یہ کام اپنے کیے. تو وہ جب بلڈر سے ریکوری نہیں ہوئی تو پھر میں نے وہ پلاٹ لیا اس سے ریکوری میں, اور وہ کوشش کی کہ یہ سیل ہو جائے. تو وہ 3 مختلف بلڈرز نے کمٹمنٹ کر کے اور وہ مجھ سے پلاٹ نہیں لیا. اچھا. جب تیسرے بلڈر نے 6 مہینے بعد انکار کیا تو میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو آپ کو اپنے بتایا کہ میں نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا. تو میں نے کہا اب یہ میں خود کر کے دکھاؤں گا. اچھا. تو اس طرح سے الحمدللہ میں نے وہ رجسٹریشن جا کے آباد میں اپنی کرائی, بلڈنگ کنٹرول سے میں نے لائسنس لیا, اور الحمدللہ کہ 2-3 سال مجھے پہلے تکلیف ہوئی وہ کام کرنے کی, اور اس کے بعد 9/11 ہو گیا 2001 کے اندر. جی. تو اس کے بعد چل ہوا, پھر ایک بلڈنگ اور دوسری بلڈنگ اور 10ویں بلڈنگ اور 20ویں بلڈنگ. وہ دور بھی ایسا تھا کہ اس وقت کراچی میں بھی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پیسہ 9/11 کے بعد آیا, بہت سرکولیٹ ہو رہا تھا. جی. تو وہ بینیفٹ تھا. اوورسیز بھی انویسٹمنٹ بہت, پاکستان میں بھی بہت آ رہی تھی. تو یہ چیزیں. اچھا, جب آپ نے گوہر گروپ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا, آپ ڈائیورسفائی بزنسز کے اندر ماشاءاللہ آپ ہیں اس وقت, کیا رکاوٹ آئی اس وقت؟ دیکھیں, جب آپ بزنس کا جو اوپر سائیکل ہے نا وہ تقریباً ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. کاروبار ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. اس کی ہر بزنس کی لوگ مختلف ہوتے ہیں. کہ اگر آپ نے کنسٹرکشن کا بزنس کرنا ہے تو آپ کنسٹرکشن سے فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کی ٹیم آپ نے بنانی ہوتی ہے, جو پروفیشنلز ہیں. منی ایکسچینج جیسے میں نے کیا تو وہ منی ایکسچینج والوں کی میں نے ٹیم بنائی. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو لیڈرشپ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے مجھے دی تھی. کیونکہ وہ میں اب آبزرو کرتا ہوں کہ میں کیوں یہ بات کہتا ہوں کہ بچپن سے اللہ نے دی تھی, کیونکہ وہ صلاحیت اس وجہ سے میں کہتا ہوں کیونکہ جب ہم محلے میں کھیلا کرتے تھے بچپن میں, اگر فٹ بال کھیلا کرتے تھے تو میں فٹ بال کا کیپٹن ہوا کرتا تھا. اگر ہم ہاکی کھیلتے تھے تو میں وہاں پہ ہاکی کا میں کیپٹن تھا. کرکٹ کھیلا کرتے تو میں کرکٹ کا تو اس کا مقصد ہے کہ ہر چیز کا اگر میں کیپٹن ہوتا تھا اور اگر میں ٹیم بناتا تھا تو وہ ٹیم بنانے والی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بچپن سے میرے اندر ڈالی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے مجھے میرے خیال سے بعد میں جا کے کوئی مشکلات نہیں ہوئی, اور میں آج بھی جو ہے ایز اے بزنس لیڈر ہوں. میں آپ کے علم کے اندر ہے کہ جس آباد کی میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ میں ممبر بنا, مجھے اللہ نے عزت دی اور میں اسی آباد نے مجھے پاکستان کا پورے کا چیئرمین بنایا, اور میں ایز اے چیئرمین آباد پھر میں نے خدمت کی آباد کے لوگوں کی, اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگوں کی. اور پھر میں فیڈریشن چلا گیا, اور فیڈریشن ہاؤس میں آپ کے علم کے اندر ہے کہ وہاں پہ میں نے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے خدمت کی, سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے کی, اور آج میں سیکرٹری جنرل ہوں اپنے یہاں کا سندھ کا پورے کا یونائٹڈ بزنس گروپ جو اس وقت بھی ہمارا برسر اقتدار ہے الحمدللہ. تو میں بزنس پولیٹکس میں گیا. اس کے بعد ڈائیورسفیکیشن کی جہاں آپ نے بات کی, تو ڈائیورسفیکیشن تو آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مشہور بات ہے کہ باسکٹ کے اندر سارے انڈے ایک جگہ نہیں رکھنے چاہیے. آپ کے علم کے اندر ہے جس طرح آج حالات کنسٹرکشن انڈسٹری کے پھر دوبارہ خراب ہوئے, اور جو ہم 98-99 کی بات کر رہے ہیں اس وقت بھی یہی حالات تھے کنسٹرکشن کے, برے حالات تھے. تبھی اگر وہ برے حالات نہیں ہوتے تو مجھ سے وہ 3 لوگ جو ہے تو وہ پلاٹ لینے سے انکار اس وقت نہ کرتے. اور آپ دیکھیں اگر پاکستانی ہسٹری کو ہر 10-15 سال بعد ایک فائنینشیل کرنچ آتا ہے پاکستان میں, اور کووڈ کے بعد سے جو پرابلمز آئی ہیں وہ ابھی تک اس طرح سے بزنس نہیں نکل پائے ہیں جس طرح سے فلورش ہو رہے ہیں. اچھا, لیڈرشپ کی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچپن ہی سے ایک لیڈرشپ کوالٹیز تھی. کیا ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی ہے
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے, جو ہم نے پڑھا ہے دیکھا ہے, وہ ہے جو فیلڈ میں خود اتر کے کام کرتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, فیلڈ میں اتر کے کام کرنا, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا, اپنی کریڈیبلٹی کو لوز نہ کرنا, یہ میرے خیال میں 2-4 چیزیں ہیں انسانی. آپ پڑھتے بھی یہی ہیں اور عملی زندگی میں یہ آپ کو عملی طور پہ دکھانا ہوتا ہے, صحیح, تب آپ لیڈر بن سکتے ہیں. آپ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہیں اور آپ سوچیں کہ میں لیڈر بن جاؤں, تو میرے خیال سے پھر آپ اپنے ڈرائنگ روم کی حد تک کی لیڈر ہوتے ہیں. صحیح, آپ لوگوں کی لیڈر نہیں بن سکتے. آپ کو چاہے کام کرنا پڑے, آپ کو فیلڈ میں اترنا پڑتا ہے. آپ کو چاہے بزنس پالیٹکس کرنی پڑے, آپ کو فیلڈ میں اترنا پڑتا ہے. آپ کو ملکی پالیٹکس کرنا پڑے, آپ کو فیلڈ میں اترنا پڑتا ہے. تو یہی بات ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, اور وہ میرے خیال سے میں شروع سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہے کہ میں ہر انسان کے ساتھ, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو, بڑے سے بڑا ہو, میں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں اور وہی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو انسان کو رسپیکٹ اس کی ملنی چاہیے. میں آج بھی میری عادت ہے, میں ہر کسی کو بار چھوڑنے تک جاتا ہوں, تو لوگ اس چیز کو بڑا محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس اسٹیج پر پہنچ کے بھی آپ میں وہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں آپ, اور آپ ساری ہماری اتنی آپ عزت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے, اور پتہ نہیں اس کی تقسیم کا زاویہ رب کا کیا ہے, یہ ہمیں سے مسلمانوں کو, انسانوں کو نہیں پتا. آپ ایک ماں باپ سے اولاد پیدا ہوئی بھی ہوتی ہے, 5-7 بھائی ہوتے ہیں آپ, لیکن آپ کا کوئی بھائی کس پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے, کوئی کس پوزیشن, سارے کے سارے کامیاب نہیں ہوتے, ان میں سے کوئی ایک آدھی کامیاب ہوتا ہے. تو یہ صرف اللہ کی تقسیم کا زاویہ ہے. تو آپ کی اپروچ پازیٹیو ہونی چاہیے, آپ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہنا چاہیے, آپ کو موت قبر یاد ہونی چاہیے. میری کوشش یہ ضرور ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس پر مجھے شرمندگی ہو. میں کوئی غلط کام نہیں کرتا. میں چاہے بلڈر کا کام ہو, لیکن آپ میری ریپوٹیشن شہر میں چیک کر لیں, میں لاتعداد بلڈنگیں بنا چکا ہوں, 30-40 میرے پروجیکٹس بنے, میری 100% ڈیلیوری آج تک 100%. اور اس میں بڑی انوویشن بھی ہمیں نظر آتی ہے, بڑا نظر آتا ہے کہ آپ نے وقت دیا ہے اس کے اندر. الحمدللہ, بغیر وقت دیے وہ کام نہیں ہوتے. اور اس چیز کے بھی ہم وٹنس ہیں, ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بڑا اوپن ایکسس ہے آپ کے پاس. میں بالکل اوپن ایکسس ہے, میں سب سے ملتا ہوں. ہم یہ بات بھی آپ سے یہی کر رہے تھے کہ بعض اوقات اس میں بھی کوئی پرابلم بھی آتی ہوں گی جب اتنا اوپن ایکسس ہے, کوئی بھی آ رہا ہے, ایسا نہیں فیل ہوتا؟ نہیں, آپ نے جب کوئی غلط کام کیا ہوا نہیں ہوتا تو آپ سے ڈرتے کسی سے نہیں آپ. آپ ہر کسی سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر سکتے ہیں. کراچی میں بزنس مین خاص طور پہ بڑا ڈالا اور گارڈز اور پی اے یہ سسٹم ہوتے ہیں, اس کو نہیں پسند کرتے. نہیں, میں تھوڑا سا اس کو میں سمجھتا ہوں, معیوب سمجھتا ہوں. میں بہت زیادہ شوشہ آپ کے, میرے پاس ایک ڈرائیور اور ایک گارڈ میرے ساتھ ضرور ہوتا ہے, وہ دونوں یونیفارم میں ہوتے ہیں, میری گاڑی میں پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں. وہ بھی صرف اس لیے یونیفارم میں ساتھ رکھتا ہوں کیونکہ کراچی میں آپ کو پتا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, موبائل اسنیچنگ ہے, تو وہ صرف اس لیے ہے کہ کم از کم موبائل اسنیچر جو ہے تو اس وقت نہ آ جائیں. تو وہ موبائل اسنیچرز کی حد تک میں یونیفارم میں اپنے گارڈ کو رکھتا ہوں. اور بڑی گاڑیوں پہ آپ کو پتا ہے کہ اور جب یونیفارم میں دیکھتے ہیں تو موبائل اسنیچر ان کے پاس نہیں آتے. تو یہ ایک ریزن ہے میرے, صرف میرے ساتھ 2 لوگ یونیفارم میں ہونا. میں کالا ڈالا لے کے ساتھ نہیں پھرتا, میں 6 لوگوں کو 8-10 لوگوں کو ساتھ لے کے جا سکتا ہوں, لیکن خدا نہ خواستہ میں کوئی نیگیٹو کام نہیں کرتا. میری دشمنی کسی سے نہیں ہے, میں کراچی کا بیٹا ہوں, کراچی والوں سے میری دوستی ہے, ہر زبان والے سے میری دوستی ہے. یہاں پر میں فرق محسوس ہی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو انسانیت سے پیار ہونا چاہیے, چاہے وہ سامنے زبان بولنے والا کوئی بھی ہو. ہمارے میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. تو اسی وجہ سے مجھے سب پیار کرتے ہیں, چاہے ایم کیو ایم کے میرے دوست ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب سے میری بہت دوستی ہے, اللہ ان کو خوش رکھے. میری اسی طرح ناصر شاہ سے, سعید غنی سے, پیپلز پارٹی والوں سے بہت دوستی ہے. اس طرح سے یہاں پر نون لیگ کے دوست ہیں, پی ٹی آئی کے دوست ہیں. مقصد میں ان چیزوں میں خود سیاست نہیں کرتا, وہ اللہ نے میرے کو استخارہ میرا کیا ہے, اور میں نے, اللہ نے میرے استخارے میں یہ کہا ہے کہ آپ نے سیاست نہیں کرنی. اچھا, تو میں سیاست کی طرف نہیں جاتا. جو ملکی سیاست ہے, لوگوں سے دوستی ہے, سیاسی لوگوں سے دوستی ہے, وہ اسی حد تک ہی ہے, اس حد تک ہے. لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے, کسی جماعت کے اندر میں نہیں ہوں, اور میں صرف اور صرف بزنس پولیٹکس کرتا ہوں اپنی. آباد کے اندر ہمارا گروپ برسر اقتدار ہے الحمدللہ, اور فیڈریشن آف پاکستان میں بھی ہمارا گروپ برسر اقتدار ہے. اس کا میں پارٹ ضرور ہوں, دونوں جگہ پہ میں لیڈر ہوں, دونوں جگہ پہ مجھے عزت ملتی ہے, اور میں اپنی بزنس کے لوگوں سے صرف ملتا ہوں, اور وہیں سے میں اپنے جو دیگر کاروبار آپ پوچھتے ہیں, تو میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں, جیسے کنسٹرکشن کا میں نے بتایا کہ ماشاءاللہ 30-40 میرے پروجیکٹ ہو چکے ہیں. ایجوکیشن میں بھی ہیں جی, ایجوکیشن میں ہمارے سکولز ہیں جی, سکول بھی ہیں ہمارے, ایجوکیشن میں ہمارے کافی سارے سکول ہیں جی. اور میں اس میں ہوں, آئی ٹی کمپنی میری اپنی ہے جی, نیاسکو کے نام سے, آئی ٹی کے اندر ہوں. ہر جگہ .com میری مارکیٹنگ کمپنی ہے.
مارکیٹنگ بھی ہم اپنی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آئل اینڈ گیس کے اندر ہیں, UGDC یونائٹیڈ گیس ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے ہماری. ہم گیس ہم لیتے ہیں پرائیویٹ اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہمارا کام ہے. LPG کا ہمارا پلانٹ لگا ہوا ہے, LPG میں ہم کام کر رہے ہیں. اور گولڈ مائن ہے ہماری پلیسر گولڈ کی, انڈس ریور کے اوپر KP میں ہم نے آکشن میں گولڈ مائن لی ہے, اس پر ہم نکالتے ہیں گولڈ, اور وہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ 10-12 قسم کے ہم کام کر رہے ہیں, لوگ انوالوڈ ہیں مختلف جگہوں پہ. میں پارٹنر ہوں, کوئی آپریشن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو میرے کام ہوتے ہیں, کئی لوگ میرے جو دوسرے پارٹنرز ہیں آپریشن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میری ان کے ساتھ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں یا کوئی ڈائریکٹرشپ ہوتی ہے جہاں میرا رول ان کو سمجھ آئے, وہ مجھے اس رول کے لیے متعین کر لیتے ہیں. تو اس قسم کے میں کام کر رہا ہوں. لیکن بزنسز ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, تو وقت کس طرح سے مینیج کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اور فیملی کو کس طرح سے پھر ٹائم دے پاتے ہیں؟ دیکھیے میری اور کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں, کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی. میں کوئی فالتو لوگوں کے پاس جاتا ہی نہیں ہوں. میں نشہ کوئی نہیں کرتا, میں نے زندگی میں شراب نہیں پی, زندگی میں سگریٹ نہیں پیا. ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہوا ہے. آفس ٹائمنگ, اس کے بعد پھر آفس ٹائم میرا گھر, اس کے بعد یا فنکشن میں, جیسے ابھی گورنر ہاؤس جانا ہے میں, ابھی وہ کونسل جنرل آج کا امریکہ کے جو تو رخصت ہو رہے ہیں, تو گورنر صاحب نے بلایا ہوا ہے, تو ابھی گورنر صاحب سے ملوں گا, تو اس کے بعد پھر فارغ ہوں گا تو میں گھر جاؤں گا. میرا مقصد جب میرا کوئی کام نہیں ہے تو میں نے گھر جانا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے. تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاروں. تو باقی کاروبار کے لیے جہاں جانا ہوتا ہے وہ میں جاتا ہوں. پوری دنیا میں بھی جا رہا ہوتا ہوں. میں ابھی سنگاپور سے ٹریول کر کر آیا ہوں ایئر کراچی کے حوالے سے. اور بس میں یہی آپ سے اگلی بات کرنے والا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں کراچی کا بیٹا ہوں, کراچی شہر کے اوپر فخر ہے, اور آپ کے جو اس وقت آپ نے ایئر کراچی جو لانچ کی اور اس کے آپ چیئرمین ہیں, وہ جرنی اس طرف کس طرف سوچا؟ آپ اتنے چیزیں کر رہے تھے ماشاءاللہ سے, پھر ایک اور بزنس کرنے کا خیال, اور وہ بھی ایویشن کا بزنس جو بالکل ہی مختلف ہے اور مشکل بزنس ہے. دیکھیں مشکل بزنس تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی دنیا کا نہیں ہے. اچھا. وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں اتنے سارے بزنس کر رہا ہوں, میں جتنے میں نے گنوائے آپ کو, جس کا مقصد سارے بزنس ہیں ہی نا, ایسے ہی ہے. تو میرے باپ دادا نے تو کوئی بزنس بھی نہیں کیا تھا. میرے باپ دادا, میرے دادا زمیندار تھے, وہ میرے والد ایک پولیس افسر تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کراچی میں 36 سال پولیس کی نوکری کی ہے, اور ہم سارے کراچی میں پیدا ہوئے میں. ہم پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہم اپنے بہت سارے لوگ انڈیا سے مائگریٹ ہوئے, ہم اپنے گاؤں دیہاتوں سے مائگریٹ ہو کے کراچی آ گئے تھے. تو ہمارا سفر ساتھ ساتھ ہی ہوا. تو ہم اس لیے کراچی کے بیٹے ہیں کہ ہم یہاں پیدا ہوئے, یہاں بڑے ہوئے. حالانکہ میں پشتو اسپیکر ہوں, پشتو زبان بولنے والے لوگ ہیں, لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ جہاں جو بچہ پیدا ہو, جہاں اس کی پرورش ہوئی ہو, وہاں کی اولاد ہوتا ہے. تو میں اپنی کراچی کو اون کرتا ہوں, اور اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں کراچی کے لیے کیا کروں. تو یہ ایک شوق میرا کوئی آج کا نہیں تھا, میرا 15 سال پرانا شوق تھا ایویشن کا. کہ 2009 میں میں نے ایئر 7 کے نام سے ایک رجسٹریشن کمپنی کرائی تھی, اور اس وقت میں نے کوشش کی تھی کہ میں اپنی ایویشن کمپنی بنا لوں اور ایئر لائن بناؤں. میں اس وقت ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا تھا. لائسنس تک گئے تھے یا اس سے پہلے؟ میں SSCP میں رجسٹریشن میں نے کرا لی, کمپنی فارمیشن ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, لیکن اس ٹائم کے جو میرے ساتھی تھے وہ اپنی چیزیں فلفل نہیں کر سکے تھے, تو اس وجہ سے وہ چیزیں ہماری رہ گئی تھی. ورنہ تو یہ میرا آج کا پروگرام نہیں تھا, میرا 2009 سے میں نے اس دن میں نے اپنی فائلیں نکلوائیں, تو میں نے دیکھا کون سا سن ہے, تو میں نے SSCP کے ڈاکومنٹس دیکھے, تو اس پہ میرے 2009 نظر آیا. تو اسی لیے اب مجھے یاد ہے کہ میں 2009 سے یہ میرا خواب تھا کہ میں ایویشن کروں. اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ 4 سال پہلے ایئر سرین سے میری ایئر مارشل سہیل گل صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی, اور میں خواہش ظاہر کی تھی میں نے, اور میں تقریباً ان کے ساتھ میری ڈیل سرین ایئر کی ہو چکی تھی, ان کے شیئرز کی حد تک. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پورے مکمل شیئر لے لیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں آپ سے آدھے شیئرز لوں گا, تاکہ کیونکہ آپ ایویشن کے لوگ ہیں, میں ایویشن کا نہیں ہوں, تاکہ آپ لوگ اس کنٹینیو چلاتے رہیں. آپریشنز وہی دیکھتے رہے, آپریشن سارے کے سارے وہ دیکھیں, کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے ساری عمر یہ کام کیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے, میں کوئٹ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اس وجہ سے ہماری وہ ڈیل ہماری رک گئی, نہیں ہو سکی. اور کیونکہ ایئر سیال کا ماڈل میرے سامنے تھا, ایئر سیال میں سارے میرے دوست ہیں, بزنس مین ہیں سیالکوٹ کے. جب 2020 میں الیکشن تھا تو پنجاب کی ٹرن تھی پریزیڈنٹ کی, تو ڈاکٹر نعمان بٹ صاحب جو ہے تو ہمارے UBG کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے, اور میں UBG کا سینئر وائس پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ تھا. تو ہم اکٹھے پورے دن پاکستان میں ہم پھرا کرتے تھے ووٹس لینے کے لیے,
تمام چیمبر سے, تمام ایسوسیشن سے. تو اس وقت یہ بنیاد رکھی جا رہی تھی اور یہ ایئرسیال کا, تو وہ سارا ماڈل میرے سامنے تھا کہ ایئرسیال کیسے بنی اور اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں, کیسے انجیکشن ہوئی. اب میرے اس ماڈل کو جب میں نے ذہن میں تھا میرے آلریڈی, تو اب جب یہاں پر بات ہوئی کہ میں کیا کروں, پھر میں نے سوچا کہ میں کراچی کے لیے کیا کروں, کہ کراچی اتنا پسا ہوا ہمارا شہر ہے کہ کراچی والوں نے بہت عرصے سے کچھ خوشی نہیں دیکھی. تو وہاں اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ میں نے ایئر کراچی کے نام سے کم کراچی کے نام کو میں زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جاؤں. کیا بات ہے, کیونکہ میں کراچی میں زمین میں پیدا ہوا ہوں, تو میں اگر آسمان پہ لے جاؤں تو کراچی کا نام نہ صرف ہمارے پاکستان کے شہروں میں مزید اجاگر ہوگا, پوری دنیا میں جب ایئر کراچی جائے گی تو وہاں پہ پڑھا جائے گا, دیکھا جائے گا اور اسے پسند کیا جائے گا. تو یہ سوچ کے میں نے تمام کراچی کے بزنس مینس کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں اور آپ لوگ سارے اونرشپ لیں, تاکہ جس طرح سے ایئرسیال نے کی ایک چھوٹے شہر نے, تو ہم پاکستان کا جو سب سے بڑا ہب ہے کراچی سٹی, سب سے زیادہ جو ٹیکس دیتا ہے, سب سے زیادہ جو انٹیلیجنٹ ہے, کراچی کے لوگوں مل کر ہم کریں. تو یہ میرا انیشیٹو تھا. تو اس انیشیٹو کے ساتھ میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام کولیگز کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا, اور الحمدللہ ان کے ساتھ دینے کے بعد میں نے اپنی رجسٹریشن دوبارہ ایئر کراچی کے نام سے SCCP میں کرائی, سول ایویشن سے لائسنس لے لیا, اور اب انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ ہم فلائنگ کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم AOC کے پروسیس میں فائنل میں, اور بہت جلدی اڑیں گے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے, لیکن PIA جو ہے وہ تو مدر آف آل ایئر لائنز ہے جو بھی پاکستانی ہیں, اور نیشنل فلیگ کیریئر ہے, اس سے تو کوئی کمپٹیشن نہیں. لیکن جو باقی ایئر لائن ہے, ایئر سیال کی بات ہو, ایئر بلو کی بات ہو, یا پھر سرین کی بات ہو, تو کیا سمجھتے ہیں ایئر کراچی کس طرح سے اپنے آپ کو منفرد ثابت کرے گی؟ کیا ویژن ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے PIA کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PIA ہمارا فخر ہے, ہمارا نیشنل کیریئر ہے. جی, ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ نیشنل کیریئر جو ہے تو جیسا کام کرنا چاہیے اسی طرح سے کام کرے. آج بھی ہم فخر کرتے ہیں اپنے نیشنل کیریئر کے اوپر, لیکن بدقسمتی سے کیونکہ وہاں پر پولیٹیکل چیزیں انوالو ہو گئیں, اور جب پولیٹیکل چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں تو آپ کے علم کے اندر ہے کہ وہ بزنس نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے, اور بزنس کرنا غالباً جو ہے تو حکومتوں کا کام بھی نہیں ہے. بزنس کرنا بزنس مین کا کام ہے, اور حکومت کا کام ہے اس کو ریگولیٹ کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا. تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہی کرنا چاہیے, اور جو بزنس ہے وہ بزنس مین کو کرنا چاہیے, کیونکہ بزنس مین جو ریکوائرڈ ایکسپینس ہوگا بزنس مین وہ کرے گا, وہ فالتو ایکسپینس نہیں کرے گا, خرچے بچائے گا, اور کوشش کرے گا کہ اپنے اس بزنس کو جلد سے جلد جو ہے تو پروفیٹیبلٹی کی طرف لے کر آئے. لیکن جہاں پر جب گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ٹیکنیکل مجبوریاں ہو جاتی ہیں. اگر ایک جہاز کے اوپر انٹرنیشنل رول ہے کہ 60 لوگ ہونے چاہیے, تو آپ اگر ان میں جا کے دیکھیں تو وہ 60 کی جگہ 600 لوگ اپوائنٹ کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہزاروں کا فرق ہے. تو وہ ہزاروں کا جب وہ فرق ہوگا تو یقیناً اگر ایک آدمی کی تنخواہ آپ نے دینی ہے اور ان کو 10 لوگوں کی تنخواہ دے رہے ہوں گے, تو آپ کا ایکسپینس آپ قابو نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خرابیاں ہوئی ہیں. ادروائز جو ہے تو PIA ہمارا نیشنل کیریئر ہے, لیکن اب انشاءاللہ جو ہم سننے جا رہے ہیں کہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے PIA, نام PIA رہے گا, نیشنل کیریئر ہمارا رہے گا, کم سے کم پاکستان کا نام لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. اور امید یہ کرتے ہیں کہ اگر اس ملنے میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو کیونکہ ایئر کراچی کے نام سے جو ہم بنا رہے ہیں تو یہ منی پاکستان ہے, کراچی منی پاکستان ہے, بزنس ہب ہے, تو انشاءاللہ کمی کوتاہی ہوگی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایئر کراچی کو کہ انشاءاللہ تعالی باقی جتنی پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت زیادہ فاسٹ گرون سے کریں گے. ہمارے ذہن میں جو چیزیں ہیں, ہمارے ذہن میں جو فارمولاز ہیں, انشاءاللہ جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, ہمارے پاس ٹاپ ٹیم ہم نے ایکوائر کی بھی ہے اور ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا سر, جو ایئر کراچی ہے وہ انشاءاللہ کب تک ہم فضاؤں میں دیکھ رہے ہیں, پروسیس کہاں تک پہنچا ہے, کیا اسٹیپ ہو گئے, کیا اسٹیپ باقی ہیں؟ دیکھیں, ایئر کراچی کا سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی ہے اسی وجہ سے, نیت کی وجہ سے, کہ کسی بھی ایئر لائن کو RPT لائسنس ہوتا ہے جو ریجنل ٹرانسپورٹ لائسنس ہوتا ہے, وہ 4 سے 5 ماہ میں آج تک کبھی کسی کو نہیں ملا. اچھا, اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر خاص کرم ہوا ہے کراچی کی وجہ سے کہ ہمیں 4 سے 5 ماہ میں ہم نے مین لائسنس جو ایویشن کا ہے وہ لے چکے ہیں ہم. اچھا, ہمیں ایشو ہو چکا ہے 5 جون کو, جنوری میں ہم نے جمع کرایا تھا. اچھا, اور 5 جون کو الحمدللہ لائسنس ہمارا اپروو ہو کے ہمارے ہاتھ میں آ گیا. within 6 months الحمدللہ. جی 4-5 مہینے میں. جی, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری. جی, اب اس کے بعد ایک آخری سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اسے AOC کہتے ہیں, ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ. اس کے اندر
सिविल एविएशन ने ये चेक करना होता है कि जनाब आप ये बताएं कि जो आपकी जो क्रू होगा उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे कराएंगे, सही, वो कैसे कराएंगे, आपके जहाज जो है तो अगर खराब होते हैं तो उनको ठीक कैसे करेगा, सही, आपका जो पैसेंजर सिस्टम है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो आप कैसे लेंगे, आप जो है तो ग्राउंड हैंडलिंग कैसे करेंगे। सही, तो उनके लिए या तो आपने अपनी तैयारी करनी होती है जी, कि आप अपना MRO बनाएं, मकसद मेंटेनेंस या रिपेयर का, हाँ, अपने तमाम चीजें करें, या आप जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आउटसोर्स करें। सही, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी भी ये प्लान है कि हम इनिशियली जो है हमारा जोर है कि हम फ्लाई करें जल्द से जल्द, सही, और बाद में ये चीजें ग्रेजुअली जब आपको वक्त मिलता है तो अपनी चीजें आप मजीद क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। सही, हमने MRO जो है मेंटेनेंस रिपेयर का, हम ये समझते हैं कि जिस तरह हमने पहले सेगमेंट में अपनी बात हमने की कि PIA हमारा नेशनल कैरियर है और PIA के पास एक्सपर्टीज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौजूद हैं। PIA के जो इंजीनियर्स हैं, PIA का जो हैंगर्स हैं, वो सारे के सारे PIA के पास पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। जी, तो इस वजह से हम जो इस वक्त के CEO हैं एयर वाइस मार्शल इमरान आमिर हयात साहब, वो जो है तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं PIA को आगे लेके जाने के लिए। तो हम बड़े ग्रेटफुल हैं आमिर हयात साहब के कि जब हमारे एयर वाइस मार्शल इमरान माजिद साहब ने उनसे बात की जी, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमारे साथ MRO फैसिलिटी को साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एग्रीमेंट PIA के साथ साइन हो गया है। जी, और अगर आइंदा जब हम एयरक्राफ्ट हमारे आएंगे, अगर कोई खराबी होगी तो वो जो PIA के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो इंशाल्लाह ताला उसको रेक्टिफाई करेगा। सही, तो ये हमारा हो चुका। इसी तरह से हमारा जो पैसेंजर सिस्टम है वो एक तरक्की की कंपनी है सेबर, और एक कंपनी है आपकी अमेंडस, तो वो हमने चेक किया और हमने दुनिया में और चेक किया कि इसके अलावा और कौन सी कंपनियां हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल बहुत टीम बैठी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पूरी दुनिया में आजकल चेक करते हैं कि लोगों के पास और फैसिलिटीज कहाँ पे हैं। तो हमने कोशिश ये की कि हम एक तीसरी कंपनी को हम लेकर आए जिसका नाम इंटालिसिस है, जो कैनेडियन बेस्ड कंपनी है। तो वो इन दोनों से काफी मुनासिब रेट पर हमारे साथ उनकी डील हुई और वो हमें पूरा पैसेंजर सिस्टम उनके साथ हमारा साइन हो चुका। आप बेस्ट देख रहे हैं या फाइनेंशियली जो हम दोनों चीजें देख रहे हैं, दोनों चीजें देख रहे हैं। बेस्ट तो देखना ही होता है आपको। बेस्ट क्या होता है, अगर आपको कोई सहूलत चाहिए आपको, तो वो सारी सहूलतें उसके पास होनी चाहिए, और अगर उन सारी सहूलतों के साथ अगर वो 10 रुपए की चीज आपको 2 रुपए में मिले तो यकीनन आप बोलेंगे मेरे को सर्विस भी पूरी हो तो मैं 8 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं। ये एक नेचुरल कॉमन सेंस है ये इंसान का। तो हम ये दोनों चीजें देख रहे हैं और हमने दोनों चीजें देखी। हमने फैमिली एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है जो जहाज के अंदर, क्योंकि हम जो IT के जरिए फ्रेंडली इसको एयरक्राफ्ट को करना चाहते हैं ताकि लोगों को वहां पे मूवीज देखने का मौका मिले, अपने इंटरनेट पे जाके दो चीजें देखने का मौका मिले। तो एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है हमने फिर सर्च किया कि अभी कौन सी कंपनी ऑफर कर रही हैं, और अगर हम किसी और मेहनत करते हैं तो हमें अपनी IT टीम का मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि वहां फरूख साहब हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने फ्रांस से जो है तो निकाला वहां की जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है, जिसके लिए मिसाल के तौर पर वही वाली बात मैं कहूं कि अगर वो $3000 एक दूसरी कंपनी ले रही है तो उन्होंने वहां से ढूंढा कि वही फैसिलिटी हमें समझेंगे $1200 के अंदर मिलेगी। तो हमने सोचा कि हम क्यों एक्स्ट्रा पैसे देंगे, जितने हम पैसे यहाँ से खर्चे बचाएंगे तो उतने हम लोगों को रिलीफ पहुंचा सकेंगे, उतना हम टिकट सस्ता दे सकेंगे। तो इस वजह से हम वो अपने खर्चे कम कर रहे हैं। चीजें तो हमने सब जहाज ने उड़ना है ना, तो ये वाले खर्चे तो रिपेयर करना है। हमें क्या फर्क पड़ता है कि X का सिस्टम से आपको टिकट निकले या Y के सिस्टम से आपको निकले, बोर्डिंग पास तो निकालना है। सस्ता टिकट चाहिए अगर वो जाए अच्छी। तो हमारी कोशिश ये सस्ता टिकट हम आपको तभी दे सकेंगे कि जब हम अपने खर्चों को रिड्यूस करें। अगर हम अपने खर्चों को रिड्यूस नहीं कर सकेंगे तो हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी। जब हमारी कॉस्ट ज्यादा होगी तो हमारी मजबूरी होगी टिकट महंगा बेचने की। तो हम ये सारी कोशिशें इसलिए कर रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे सकें, हम लोगों को रिलीफ दे सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात सर ऐसा होता है ना कि कराची इस्लामाबाद का टिकट जो है वो कराची दुबई से महंगा हो जाता है, कराची सऊदीया से महंगा हो जाता है। तो ये इशू है। और एक चीज इंशाल्लाह आप एविएशन के अंदर मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि 6-8 महीनों में आप एक एक्सपर्ट के तौर पे बात कर रहे हैं, तो आप माशाल्लाह क्विक लर्नर भी हैं, चीजें बड़ी जल्दी सीख रहे हैं। तो एक चीज और कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह से बॉटम प्राइस फिक्स है टिकटिंग के, तो टॉप भी जो है कुछ ना कुछ फिक्स होना चाहिए कि वो जो लिमिट्स आउट हो जाती हैं, कुछ उस तरफ भी सोचिएगा। देखिए ये वाला क्योंकि हमने दुनिया के साथ चलना है जी,
اگر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم جو دنیا کا نظام ایویشن کا اس ٹائم چل رہا ہے, پہلے دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے یہاں پہ فلائنگ کی اجازت ہوتی تھی صرف 40 آورس پائلٹ کو. اس وقت پاکستان میں بھی پائلٹ کی شارٹیج ہے, پوری دنیا میں پائلٹس کی شارٹیج ہے. جیسے جہازوں کی شارٹیج ایسے پائلٹس کی بھی شارٹیج ہے. تو پوری دنیا میں اس وقت جو ہے تو پائلٹ جو ہے تو 90 گھنٹے اڑتا ہے, 90 آورس. تو ہم نے کیا کہ یہ فلائی جنا جب آئی پاکستان تو فلائی جنا کے لوگوں نے ہمارے سی اے کے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ بھی دنیا کے ساتھ چلیں. وہ دنیا کی سول ایویشن نے اگر اجازت دی ہوئی ہے, اگر فلائنگ آورز آپ اتنے ریڈیوس کر دیں گے تو 15 دن یا 20 دن تو پائلٹ نے گھر پہ بیٹھنا ہے, کیونکہ 40 گھنٹے تو اس کے ہفتے 10 دن میں پورے ہو جائیں گے, تو 20 دن وہ کیا کرے گا. تو پھر انہوں نے بڑی ڈیبیٹ کے بعد جو ہے تو اس کو 70 آورز کا الاؤ کیا. اب پاکستان میں 70 آورز ہیں اور باہر دنیا میں تو 90 آورز ہیں. تو میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے سول ایویشن کی ہائر اتھارٹی سے, سیکرٹری ایویشن سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ بھی دنیا کے ساتھ چلیں. جیسے دنیا میں ایویشن چل رہی ہے, اس وجہ سے وہ ریس کر رہی ہے, ترقی کر رہی ہے, آپ نے ان کو فالو کریں. اور دنیا میں 90 آورز کی اگر اجازت ہے تو بہت ساری آپ دنیا سے ریسرچ کروا لیں, آپ لے لیں ان سے ریسرچ پیپر اور چیک کروا لیں دوسری لوگوں سے, ان کی سول ایویشن سے, کہ جو وہاں پر جو لوگ الاؤ کر رہے ہیں وہ اب پاکستان کی ایویشن کے اندر بھی وہی آپ 90 آورز کریں, تاکہ یہاں کے جو پائلٹ ہیں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. کیونکہ پائلٹس کی شارٹیج ہے اس وقت, تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کر سکیں, اپنے پائلٹس کو ایکوموڈیٹ کر سکیں. اگر ہمارے پاس پہلے اپنے لوگ پائلٹس کم ہیں اور اگر ہم 40 آور یا 70 آورز تک محدود کر دیں گے تو ہمیں مجبوراً دوسرے باہر سے لوگوں کو بلوانا پڑے گا پائلٹس کو. صحیح. اور پھر جو ہمارا جو زر مبادلہ ہے ہمارا ملک سے باہر جائے گا. اگر ہمارے اپنے پائلٹس ہوں گے تو کم سے کم ہم پاک روپیز میں انہیں سیلریز دے رہے ہوں گے. اگر ہم کسی پائلٹ کو باہر سے منگواتے ہیں تو وہ پھر ہمیں فورن ایکسچینج میں انہیں پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہوگی. تو میں اس وجہ سے اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ دوسرے ممالک میں چیک کر لیں کہ دوسرے ممالک میں اگر 90 آورز ہیں تو آپ بھی الاؤ کریں کہ پائلٹ جو ہے تو 90 آورز فلائنگ کر سکے. جہاں تک آپ نے معلومات کی بات کی تو یقیناً جب کوئی پیشن ہوتا ہے آپ کے کسی بھی کام کا, جیسے یہ میرا ایویشن پیشن ہے, تو میں ایز اے پیشن کام کر رہا ہوں. تو میں اور میرے سی او صاحب جو ہیں ایئر وائس مارشل عمران ماجد صاحب, ہم دونوں بالکل دیوانوں کی طرح کام کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم جلد سے جلد فلائی کر جائیں. وہ نظر آ رہا ہے, تو وہ دیوانگی کی وجہ ہی آپ کو نظر آ رہی ہے. 4-5 ماہ میں ہم لائسنس بھی الحمدللہ ہم لے چکے. ہم دنیا کا کوئی ملک ابھی جہاں پہ ایویشن ہو رہی ہے, ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. ہماری 28 ملکوں سے ایک بات چل رہی ہے اس وقت. جو لائسنس ہیں, جو دنیا میں جہاز دیتے ہیں, ان سب کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے. ہم ابھی سنگاپور سے ہو کر آئے. سنگاپور میں آپ کے علم کے اندر ہے کہ بہت سارے لیسورس کے جو ہے تو ہیڈ آفیسز وہاں موجود ہیں. تو ہم وہاں پہ ایمبریئر کمپنی ہے جو 50 سال سے جہاز بنا رہی ہے, ہم ان کے پاس ابھی ہو کر آئے, ان سے مل کر آئے, ان کے جہاز دیکھ کر آئے. اور وہیں پر ہم نے ایئر بس سے ہماری میٹنگ ہوئی, ایئر بس کے آفس میں میٹنگ ہوئی. بینک آف چائنا کی جو کمپنی ہے ان سے بی او سی, اس سے ہماری میٹنگ ہوئی. ہماری ایئر کیسل سے میٹنگ ہوئی. تو ایسے ہم لوگ دنیا کی تمام کمپنیوں سے میٹنگ کر کر آ رہے ہیں. اور تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم بہت نزدیک ہیں, جو ہمیں جہاز آفر ہونا ڈیلی شروع ہو گئے. ابھی ہمیں چیکوسلواکیا سے ہمیں جہاز الحمدللہ آفر ہوئے ہیں ہمیں, اور ہم جو تب چیکوسلواکیا جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے فرینکفرٹ جانا ہے اور پھر ہم نے فرانس جانا ہے وہیں سے. تو ہم نے یہ پورا ایک چکر لگا کے تو انشاءاللہ ہم جہازوں کی کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے آ جائیں گے, فائنلائز کر دیں گے, اور پھر ہم آپ کو نظر آئیں گے. تو ابھی جب ہم روزانہ ان سے یہ ایویشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں اسی وجہ سے یہ 6 مہینے میں اتنا کچھ سیکھ گیا ہوں کہ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرا کوئی ماضی ایویشن سے ہے. نہیں, میرا ماضی بالکل بھی ایویشن سے نہیں تھا. لیکن جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور دل جوئی سے کرتے ہیں, ایز اے پیشن سمجھ کے کام کرتے ہیں, تو آپ بہت جلدی اس کو سیکھ بھی لیتے ہیں. میرا بھی یہ کام ہے کہ میں نے ابھی 6 مہینے کے اندر ہی یہ سارا کام سیکھا ہے. اور آج الحمدللہ آپ مجھ سے ایویشن کے بارے میں کچھ بھی چیز پوچھیں گے تو میں تقریباً چیزوں کا ماشاءاللہ مجھے پتا ہے. ماشاءاللہ. کبھی خود بھی فلائنگ کا شوق رہا؟ فلائنگ کا شوق تو میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے نہ ہوگا. فلائنگ کا شوق ضرور ہوگا. وہ بچپن میں جو سوال ہوتے تھے نا, تو یہ 2-3 ہی چیزیں آتی تھی, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا پائلٹ بننا ہے. اس ٹائم پہ ہوتے یہ تھے ہمارے وقت میں, ڈاکٹر انجینئر ہی ہوتا تھا. تو میں کہتا ہوں پائلٹ تو بڑا مشکل شعبہ ہے, جہاز کیونکہ اڑانا, اور شوق ضرور ہوتا ہے, اور بالکل ہمیں بھی شوق ہے. لیکن میرے خیال سے ہم اس ایج سے گزر چکے ہیں کہ اب ہم پائلٹ بن سکیں. اگر اپنا جہاز ہوگا تو پائلٹ کو ریکویسٹ کر کے ہم کاکپٹ میں ضرور بیٹھ کے
اور تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے, یہ ہمارے لیے اب آسان ہو جایا کرے گا انشاءاللہ. چلے میری طرف سے, میری پوری ٹیم گفتگو ود ARK کی طرف سے, اور جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کراچی آئٹس, ان کی طرف سے آپ کے لیے بیسٹ وشز ہیں کہ انشاءاللہ ہم جلد جو ہے وہ ایئر کراچی کو فضاؤں پہ دیکھیں. بہت شکریہ سر. ایک ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہے دس اینڈ دیٹ, وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں جی پلیز. اور پھر آگے بڑھتے ہیں. سکسیس یا لیگیسی؟ سکسیس. رسک ٹیکنگ یا اسٹیبلٹی؟ رسک ٹیکنگ. ایویشن یا ریئل اسٹیٹ؟ ایویشن. ناؤ ایویشن. انوویشنز یا ٹریڈیشن؟ انوویشن. گروتھ یا سسٹینیبلٹی؟ گروتھ. بکس یا پوڈ کاسٹ؟ ٹوڈے براڈ کاسٹ. ویسے بکس پڑھنے کا ہے شوق؟ بکس کا تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن آج کل بکس ساری شیلف پہ رہ گئی ہیں اور سب براڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. کراچی یا دبئی؟ کراچی. منی یا امپیکٹ؟ امپیکٹ. ٹیم ورک یا سولو ورک؟ ٹیم ورک. پیشن یا پریکٹیکلٹی؟ پیشن. بہت شکریہ حنیف گوہر صاحب, آپ نے وقت دیا. مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت ویسے ہی مصروف تھے, لیکن آج کل آپ خاصے مصروف ہیں, لیکن آپ نے وقت دیا, اور آپ کے ساتھ بڑی گفتگو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, لیکن آج اس پوڈ کاسٹ میں بھی بہت مزیدار ہوئی. بہت سے ایسے پہلو ہیں جس کے اوپر ہم مزید بات کر سکتے تھے, لیکن وقت کی کمی ہے, آپ کی بھی سرٹن انگیجمنٹس ہیں, تو پھر کسی وقت انشاءاللہ ادھار رہی بہت سی باتیں. ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ نشست کریں گے انشاءاللہ. جس دن ہم فلائی کر جائیں گے, ٹھیک ہے, ہم کوشش کریں گے کہ آپ تمام لوگوں کو اپنی فرسٹ فلائٹ میں لے کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. انوگرل فلائٹ جب ہماری ہوگی, بس ہم آپ سے بھی اور تمام کراچی کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم جلد سے جلد کراچی کے نام کو زمین سے آسمان تک لے کے جائیں اور اپنی فلائٹ کو اسٹارٹ کریں. یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ایک آنر ہوگا کہ ہم اس فلائٹ کا حصہ بنے. یادگار دن ہوگا. ضرور. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.